अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वो लम्हा आन पहुंचा जिस लम्हे के लिए इस पूरी कौम को एक कहते हैं ना कि वेटिंग लिस्ट या एक लंबी लाइन च लाया सी इस मुल्क में इस खबर को सुनने के लिए पूरा मुल्क बड़ा बेताब था। ना कुछ लेना ना कुछ देना, लेकिन क्योंकि ये एक ताकतवर जो ओहदा है, यही इस मुल्क को लेकर चलता है और यही हकीकत है और यही सच है। फैसला हो गया। फैसला वही हुआ जिसका जिक्र पिछले हर प्रोग्राम में हम कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इस दफा एक नई रवायत डाली जाए। ये जो दूसरा चौथा और पांचवा पसंद नापसंद का जन लगाया जाता है इस रवायत को तोड़ा जाए। और रवायत तोड़ने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि मेरिट पर फैसला किया जाए। और मेरिट क्या है कि पहले नंबर पर आने वाले जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिए जाए। ये बात कुछ 4 महीने से चल रही थी। कुछ ऐसी महफिलों में हमारा उठना बैठना, कुछ ऐसी जगहों पे आना जाना, यहाँ पर ये बात होती थी तो हम वहां पर मौजूद होते थे। लेकिन जाहिर है अब आप ऑफ द रिकॉर्ड चीजों को बात अपने कम से कम दोस्तों में भी नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि अब ये बात हो चुकी है। बहुत सारे कल रात तक भी पीटीआई का सोशल मीडिया है, बहुत सारे ट्वीट ऐसे किए जा रहे थे कि सबसे नीचे वाले को लगाकर जितने सारे हैं उड़ा दिए जाएंगे। उसके भी हमने अपने हदशात जाहिर किए, लेकिन कल के प्रोग्राम में एक बात कही थी अपने दोस्तों के साथ, वो मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। इसमें डाला हुआ है कि हम लोग चाहते हैं कि ये तरीकाकार इस दफा एक रवायत नहीं बन जाए, और वो ये है कि मोस्ट सीनियर जो है उसको बना दिया जाए। तो फिर इस रवायत को आप अगर वाकई करना चाहते हैं तो फिर वाकई ही पहले 2 सीनियर जो है उनको बनाना चाहिए, ताकि ये नजर ना आए कि जो तो आपको पसंद तो था और वो था पहले नंबर पे, तो आपने एक वो सीनियर वाला ड्रामा करके अपना लगा तो लिया। इसको कानून बना दें, क्योंकि कानून नहीं है ऐसा कोई। कानून आप 6 में से कानून किसी तो को खैर गिरा सकते अगले हैं। कानून तो खैर वो असेंबली से पास होगा, लेकिन इसको ये करना पड़ेगा। रवायत रवायत बनाई जा सकती है। पर मेरा इस बारे में थोड़ा सा आप लोगों से मुख्तलिफ है। वो ये है कि बाकी के जो 4 ऑफिसर हैं जिनको आप छठे नंबर वाले को लाके उड़ाना चाहते हैं, उनकी 32-32 30-30 साल इस मुल्क की खिदमत है, बेहतरीन दिमाग है और बेहतरीन जनरल है वो। अगर किसी एक की वजह से अगर आप समझते हैं तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगले 6 महीने या 4 महीने जिनकी उनकी मुद्दत मुलाजम है तो उनको पूरी करनी चाहिए, और उनकी अपनी बेहतरीन सलाहियतें जो है वो पाकिस्तान के लिए सर्व करनी चाहिए, उनको पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए। देखिए वो बेहतरीन 4 सिपा सलार हैं इस फौज के, तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे आ रहे हैं। तो क्या इस वजह से कि उन्होंने अगर किसी जगह पे उनका नाम है या कोई उनसे कोई ऐसी कोई चीज हुई है या किसी एक हाथ से कोई ऐसी गलती हुई है, तो इस वजह से जो उनका जी, बेहतरीन दिमाग हैं और बेहतरीन दिमागों से तब तक काम लेना चाहिए जब तक उनकी ड्यूटी है। और सिर्फ इस वजह से कि उनमें से कोई एक ऐसी गड़बड़ कर चुका है या करेगा, इसलिए बाकी को भी घर भेज देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सब के सब मुहिब्बे वतन इस मुल्क के जवान हैं, इस मुल्क के जनरल हैं, इस मुल्क की आर्मी के बेहतरीन ऑफिसर हैं। इसलिए ऐसा नहीं किया जा सकता कि जो आपको पसंद नहीं है आप उसको घर भेजें। और ऐसा ही किया नवाज शरीफ साहब ने। हिम्मत और हौसले वाला जो काम है, जाहिर है यहाँ पर सियासी कुछ दोस्तों ने उनको कुछ ऐसे मशवरे दिए, जो मशवरे सुने भी, और ये भी कहा गया कि आपके मशवरे बड़े अहम हैं, इस पर गौर किया जाएगा। लेकिन गौर नहीं किया गया और वही किया गया जो मेरिट बनता था। अच्छा, ये तो जनरल आसम साहब की जो इनकी जो प्रोफाइल है वो जाके मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने अपना हक इस्तेमाल करते हुए, जो उनको आईनी हक है, उसके मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन ज्वाइंट ऑफ चीफ स्टाफ कमेटी और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसम मीर को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मुकर्रर करने का फैसला किया है। और समरी जो है वो सदर मुमलकत के वहां भेज दी है। कहा वो मंजूर हो गई है। समझे आप समझे कि ये मेरे अल्फाज हैं कि वो उन्होंने उस पर साइन कर दिए हैं। अब उस बंदे को ये तो पता है ना, जो सदर बना बैठा है, कि ये जो जनरल, बड़े बड़े जनरल साहबान को, जिन्होंने 7 साल यही कुछ किया कि हमने जनरल बनना है और हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना है, अगर उनको बिछाड़ कर आ सकता है, मुकाबले के इम्तिहान में पास करके सबके ऊपर आ सकता है, तो फिर मेरे ख्याल में उसको कम अज कम ये सदर साहब तो नहीं रोक सकते। तो इसलिए उस साइन समरी पर हुए पड़े हैं। बस वो अब जरा वहां से वो बंदा लेके वापस निकल रहा है, और जैसे ही वापस निकलेगा आप लोग स्क्रीनों पे आएगा। लेकिन यहाँ पर समरी रोकने का अमल इसलिए भी नहीं हो सकता। लेकिन हुकूमत ने ये एक देखें, कहते हैं ना कि हर काम हर चीज का एक बैकअप होना चाहिए। कि अगर खुदा ना करे कि अगर लाइट चली जाए और आपने लाखों, बल्कि लाखों का पैसे लगा के शादी का अरेंज किया हुआ है, किसी गांव में शादी कर रहे हैं,
تو وہاں پہ آپ کو بڑا سا ایک جنریٹر بلا لینا چاہیے کہ اگر خدا نہ کرے واپڈا والوں سے بات ہوگی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کوئی حادثہ بھی تو ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو بیک اپ چاہیے، جنریٹر منگوا کے رکھیں۔ حکومت پاکستان نے آصم منیر کو ریٹین کیا ہے، یعنی انہیں ریٹائرمنٹ سے روک کر کام جاری رکھنے کا حکم دے دیا ہے۔ بیوروکریسی میں آپ نے اکثر افسروں کو دیکھا ہے، وزارت دفاع کے انڈر آتے ہیں، وزارت دفاع اپنے کسی بھی افیسر کو یہ کہہ سکتی ہے کہ ہمارے اگلے حکم تک آپ اپنا کام جاری رکھیں، آپ نے پرسوں ریٹائر ہونا تھا، آپ ایک بہت اہم پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، تو آپ یہ کام ختم ہونے تک یا ہماری اگلی ہدایت کے مطابق اس کو جاری رکھیں۔ اب اس سے ہوگا کیا کہ یہ جو ایک خدشہ پایا جاتا ہے یا کسی جگہ پہ یہ ایک سوچا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جو صدر میرا ہے، میری پارٹی کا صدر ہے، تو کیا وہ مجھ سے مشورہ بھی نہیں کرے گا؟ تو میرے خیال میں یہاں پر وہ مشورہ کرنے کے قابل بھی نہیں رہا، کیونکہ یہ ایک دیکھیں یہ ایک آئینی کام ہے جو اس کو کرنا ہے، اس کے ذمہ ڈیوٹی ہے، وہ کیوں روکے گا؟ کس وجہ سے روکے گا؟ کیا اس کی پاکستان کے آرمی کے کسی 4 اسٹار جنرل کے ساتھ دشمنی ہے صدر کی کہ وہ روک لے گا؟ کہ اس کو پسند نہیں ہے، شکل پسند نہیں ہے، یا جس پارٹی نے اس کو چیئرمین لگوایا اس پارٹی کو یہ بندہ پسند نہیں ہے، اس وجہ سے روک لے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ خام خیالی ہے کہ صدر کوئی ایسی غلط حرکت کرے گا، لیکن پھر بھی حکومت نے جو کیا ہے وہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اچھا، یہ ایک بڑا سرپرائز بھی دیا گیا ہے عمران خان اور عارف علوی صاحب کو، لیکن ہماری اطلاعات ہے کہ عارف علوی جو ہے نا وہ میں نے جیسے آپ سے کہا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی بھی گڑبڑ نہیں کرے گا۔ عمران خان صاحب کو بڑا سرپرائز ہے، لیکن عمران خان صاحب نے ویسے میرے ذاتی خیال میں اگر ان کی آپ پروفائل دیکھیں تو وہ تعریف تو ہم ان کی تب کریں گے جب یہ 3 سال بعد جانے والے ہوں گے، اور 3 سال میں جمہوریت اس ملک میں مضبوط ہوگی، اور ادارہ خود جن مسائل میں گھرا ہوا ہے ان سے نکل چکا ہوگا، تو اس عاصم منیر صاحب جو جنرل صاحب ہیں ان کی تعریف ہم تب کریں گے، اس سے پہلے ان کی تعریف میرے خیال میں کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر زندگی دی اللہ نے تو 3 سال کے بعد انشاءاللہ تعالی کھل کے تعریف کریں گے، تعریف والے کام ہو گئے، تو ادارے میں جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہوئے، حکومت سے لین دینا کچھ نہ ہوا، اور جمہوریت اگر مضبوط ہوگی تو کیوں تعریف نہیں کرے گا؟ ابھی نہیں۔ عمران خان صاحب کو ڈرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کیوں ڈر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کی اگر بیوی نے غلط کام کیا تھا اور انہوں نے اپنی ڈیوٹی جو کہ نارمل اگر دوسرا اس کے بعد جو آئے جنرل فیض حمید صاحب وہ مل کے کرتے رہے سب کچھ، اور انہوں نے صرف ایک غلط کام کو ہوتے ہوئے دیکھا تو اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہوئے وزیر صاحب کہا کہ سر اگر آپ کے نالج میں نہیں ہے تو آپ کے گھر پہ یہ ہو رہا ہے، یہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ اس کو عمران خان کو پرسنل نہیں لینا چاہیے، عمران خان نے پرسنل لے کر اس وقت ان کو آئی ایس عہدے سے ہٹا دیا، ٹھیک ہے ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن اب اگر وہ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ جنرل صاحب اس کا کوئی بدلہ لیں گے تو میرے خیال میں یہ غلط بات ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جنرل صاحب وہ سہولتیں نہیں دیں گے جو پچھلے جنرل صاحب ان کو دے رہے تھے، یا پچھلے جو آئی ایس آئی کے ہیڈ وہ عمران خان صاحب دے رہے تھے، شاید وہ سہولتیں نہ ملے، لیکن عمران خان صاحب کو ڈرنا نہیں چاہیے کہ وہ ان کے لیے کسی قسم کا کوئی پرابلم پیدا کریں گے۔ اچھا، میں آپ کو جو جنرل عاصم منیر صاحب 4 اسٹار ہے ان کی جو پروفائل ہے وہ بتاتا ہوں۔ 4 اسٹار جنرل کی تعیناتی کی سینیئرٹی میں جنرل عاصم منیر صاحب پہلے نمبر پر ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر نے کور کمانڈ کی ہے، آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ بھی رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر نے آفیسر ٹریننگ سکول سے تربیت حاصل کی ہے۔ یہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو میرے خیال میں آپ کو بتانا اس لیے مناسب ہے تاکہ اچھا جی، لیفٹیننٹ جنرل منیر نے پاک فوج کی فرنٹیئر فورس اور ریجمنٹ کمیشن حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر 2014 میں کمانڈر فورس کمانڈر ناردرن ایریا تعینات رہے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر 2017 میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس کے عہدے پر بھی فائز ہوئے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اکتوبر 2018 میں ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جون 2019 میں کور کمانڈ گجرانوالہ کے عہدے پر تعینات ہوئے، اور لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اکتوبر 2021 سے جی ایچ کیو میں کوارٹر ماسٹر جنرل کے فرائض کا انجام دے رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر حافظ قرآن ہیں، انہیں دوران تربیت آزادی شمشیر سے بھی نوازا گیا۔ یہ جو آزادی شمشیر ہوتی ہے نا، یہ پورے اس ٹنور میں صرف ایک بندے کو ملتی ہے، وہ جتنا مطلب اس میں صرف ایک کو ملتی ہے، وہ عاصم منیر صاحب مل گئے۔ تو اگر دیکھا جائے تو عاصم منیر صاحب نے سارے ہی اپنی ظاہر ہے قابل، سب قابل ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایکسٹرا کسی کو کہا جائے کہ کوئی ایکسٹرا قابل ہے یا نہیں قابل ہے، لیکن یہاں پہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ میرٹ کیا ہے کہ جو سب سے سینئر ہے، پک اینڈ چوز نہیں ہوتا، مطلب 7 کے 7 کی ایک جیسی ہی ان کی میرٹ ہے، یا 7 کے 7 جو ان کا ایک جیسی ہی قابلیت ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ ہوا یہ ہے کہ 7 میں سے جو سب سے پہلے نمبر پر ہے اس کا اس کو حق دے دیا گیا ہے، مطلب مقابلے کی جو فضا تھی نا وہ اس میں جو لابنگ اور یہ وہ ختم کر دیا گیا۔ یہ ایک اس میں پوزیٹو ہے، اور عاصم منیر صاحب ان تمام توقعات پر بھی پورا اترنے کی قابلیت رکھتے ہیں اب تک جو ان کے بارے میں اطلاعات ہیں، اب تک جو ان کے بارے میں سنا ہے پڑھا ہے،
اور ادارہ خود بھی ان سے کچھ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کو تحفظات ہیں جو مطلب عادت نہیں ہے جن کو میرٹ کی، لیکن آصف منیر صاحب کے آنے سے ملک کے ساتھ ساتھ جمہوریت کے ساتھ ساتھ ادارہ بھی تگڑا ہوگا۔ جو مسئلے مسائل جو جانے والے کل جن مسئلے مسائل کا ذکر کیا کہ ہندوستان کی فوج پوری دنیا میں سب سے زیادہ وائلنس کرنے کے لیے مشہور ہے، رپورٹڈ ہے، لیکن وہاں کی عوام ان کو اتنی گالیاں نہیں دیتی، برا بھلا نہیں کہتی جتنی پاکستان کی عوام پاکستان کی آرمی کو کہتی ہے۔ حالانکہ یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ کوئی پاکستان کی آرمی کو ہاں وہ ضرور ہے جن کو آپ نے لاڈلا بنایا ہوا تھا وہ گالیاں نکالتے ہوں تو نکالتے ہوں، بلکہ نکالتے ہیں۔ آپ کی جتنی عزت خراب انہوں نے کی جن کو آپ نے لاڈلا بنایا تھا علیحدہ بات ہے، لیکن پاکستان آرمی کے خلاف کوئی بھی پاکستانی شہری اس قسم کی زبان استعمال نہیں کرتا۔ باقی پھر آپ کو پتا کون استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے لیکن یہ جو مسائل ہیں یہ بھی نہیں رہیں گے۔ آصف منیر صاحب کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ جو جانے سے پہلے جنرل باجوہ صاحب چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ یہ مسائل ہماری فوج کو ہیں، پاکستانی عوام سے انشاءاللہ تعالی وہ مسائل بھی نہیں رہیں گے۔ آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو، نواز شریف کا بیانیہ جیت گیا اور میرٹ کی فتح ہوئی۔ عمران خان صاحب ہمیشہ کے لیے اس کونے کھدرے میں جا کے اب چھپ جائے جہاں پہ ان کو بس زندہ رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ لیکن میں ایک بات بتاتا چلوں آپ کو، یہ جو جس کا رونا کل رویا ہے نا باجوہ صاحب نے، وہ باجوہ صاحب اس کے لیے تیار ہو جائے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ ایک ٹویٹ ہے مخدوم شہاب کی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان سے ایک طویل ملاقات ہوئی ہے اور اس طویل ملاقات میں کسی چیز پر نہیں ہوئی، جنرل باجوہ کی تمام جائیداد اور ان کی پراپرٹی پر بات ہوئی۔ اب آپ سمجھ جائیں کہ آنے والے دنوں میں جنرل باجوہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کون کرنے والا ہے؟ جی، جس کو آپ نے اپنا لاڈلا بنایا ہوا تھا اور عمران خان نے اپنی جو کی بورڈ واریر ہیں وہ بنی گالہ میں جمع کر لی ہیں۔ اب ان کو اگلے آرڈر کا انتظار ہے کہ وہ جیسے ہی عمران خان صاحب کا حکم ہوگا وہ جنرل باجوہ کی وہ جو خدشات ہیں جو انہوں نے اپنی تقریر میں کی ہیں، فوج کو کوئی گالیاں نہیں نکالے گا۔ اب جنرل باجوہ صاحب جو ہے نا ان کی اللہ تعالیٰ کی ذات عزت محفوظ رکھے، ان کے گھر والوں کی عزت محفوظ رکھے، ہماری تمام دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ہم پہلے بھی ان چیزوں کے خلاف تھے، ہم ان بھی چیزوں کے اب بھی خلاف ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے قریبی سمجھے جانے والے یا اپنے آپ کو بہت قریبی محسوس کروانے والے مخدوم شہاب جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ ٹویٹ آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس ٹویٹ کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے ایک ایسے وقت میں جب جنرل باجوہ صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جائیداد کے بارے میں تمام بڑی چیزیں جو ہے ڈیٹیل سے عمران خان سے بات ہوئی۔ کیا عمران خان نے وہ جائیداد بنا کے دی ہیں؟ کیا عمران خان یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اب یہ دھمکی لگا رہے ہیں کہ وہ جنرل باجوہ صاحب کی جائیداد جو ہے وہ بتائیں گے کہ وہ جب آئے تھے وہ کتنی تھی، اب کتنی ہے، کون کہاں کیسے کہاں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن تحفظات کا اظہار جنرل باجوہ صاحب نے اپنی تقریر میں کیا تھا، لیکن ایک طرف کچھ چند شر پسند عناصر ہوں گے اور عمران خان ہوگا، اور دوسری طرف پوری قوم اپنے سپہ سالاروں کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی جیت اس قوم کی ہوگی۔ مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں، خدا